बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 नवंबर और इस वक्त पाकिस्तान में पीर की शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, तहसीन के आखिरकार चौधरी निज़ामुद्दीन का तमाम जो लगाया हुआ अरेंजमेंट था, फस्तायत थी, रकावटें थी, इम्पेडिमेंट्स थी, खंदकें खोदी गई थी, कंटेनर लगाए गए थे, टीले बनाए गए थे, सफाकी थी, रबर की गोलियां थीं और उसके साथ साथ आंसू गैस था और पता नहीं कौन कौन सा एमुनेशन चलाया गया। उस सब को फेल करते हुए पहला काफिला जो है इस वक्त 7 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा है। आखिरी तमाम रुकावटें हटाकर ये पहला काफ़िला सदाम तरीन का काफ़िला है और ये इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो रहा है। आप सबको इस चीज़ की मुबारक हो। आगे जो भी रिज़ल्ट निकलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जंग है जो पाकिस्तान की आम आवाम ने लड़ी है और पूरी जो एक तसल्लुत था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक के बाद पीछे दूसरी रुकावटें थी, कंटेनर्स थे कि उनका लामतनाही सिलसिला था। पता नहीं पूरे पाकिस्तान में इतने कंटेनर कहीं हैं भी कि नहीं, कि कहाँ से लाए गए हैं सारे। बहरहाल एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर थी। पूरे पूरे ब्रिजेस जो थे वो कंटेनर्स के साथ भर दिए गए थे मट्टी से। पहले खंदकें खोदी गई और फिर मट्टी के टीले बना दिए गए जगह जगहों पर। तो इन तमाम रुकावटों को जब वर्कर्स अबूर करने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर रबर की गोलियां, उनके ऊपर और बहुत डिफरेंट किस्म का जो एमुनेशन था वो, और फिर आंसू गैस जो है और वो उसके भी एक्सपायर्ड शेल्स जो थे वो फायर किए जा रहे थे। और इन तमाम मुसीबतों को अबूर करते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आम पाकिस्तानी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं होगा, आने वाले वक्तों में ये जो तारीख़ लिखी गई है बहादुरी की, जुर्रत की, वफादारी की, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे तीनों MPs के कैंडिडेट्स हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर के मामलात क्या हैं। अहमद फराद जो डटे हुए हैं रावलपिंडी के महाज पर, वो अब क्या करने जा रहे हैं। पिंडी से ओवरऑल हमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक तरफ तो हम ये खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है अटक का पुल। आपको याद होगा कि जो DPO अटक डॉक्टर गयास नामी एक नटवर लाल थे, जिन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले शायद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 लाख बंदा भी आ जाए तो हम अटक ब्रिज को किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। ना सिर्फ आज अटक ब्रिज क्रॉस हुआ बल्कि वो तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन एक तरफ तो हदूद जो है अटक की वो अटक पुल से शुरू होती हैं और फिर इख्तिताम उनका थोड़ा सा जो आगे कटी पहाड़ी और उससे भी आगे जो इस्लामाबाद के करीब तक इसकी हदूद है उस तक आती हैं। तो दाखिला तो बहुत जल्दी कर लिया था अटक पुल पे, जो उन्होंने चैलेंज दिया था DPO अटक ने, वो सस्टेन नहीं कर पाए थे। बहुत जल्दी हमारे वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर का काफ़िला था जिसमें बुशरा बीबी फ्रंट से लीड कर रही थी, उस काफ़िले ने बहुत जल्दी उन तमाम रुकावटों को हटा दिया था। लेकिन फिर अटक की वो जो तमाम हदूद थी उसमें बहुत जुल्म किया गया वर्कर्स के ऊपर, शेल्स मारे गए, सब कुछ किया गया, लेकिन आखिरकार वर्कर्स ने पुलिस को पसपाई पर मजबूर किया। पुलिस अपना असला, अपनी शर्ट्स, पतलूनें, अपनी पानी के बड़े बड़े टैंक्स और उसके साथ साथ जो गियर होता है उनका पूरे का पूरा एंटी राइट्स गियर आप कह लें, वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागे। जो बहुत सारे मुतअद्दिद वर्कर्स ने फिर वो गियर पहना खुद से और वो पानी जो पुलिस के लिए था उसको उन्होंने पिया और वो तमाम चीज़ें हमने होते देखी। उसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर बसें खड़ी थी पुलिस की, जो वहाँ प्रिजन वैन्स खड़ी थी, इन्हीं हमारे वर्कर्स को पकड़ के लेके जाने के लिए उन्हीं प्रिजन वैन्स के ऊपर सवारी भी की, सफ़र भी किया वर्कर्स ने और उनके ऊपर DPO के नाम पैगाम भी लिखे कि हम आ गए हैं,
آپ جو کر سکتے ہیں وہ ہمارا کر لیں, ہم یہاں موجود ہیں. طرح طرح کے اس کے اوپر فکرے تھے, کچھ شاید ہم آپ کو اسکرین پر دکھا سکیں. تو یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹ ہے. کٹی پہاڑی وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں سے بدترین شیلنگ کی گئی, ہمیشہ کی جاتی ہے. جب ہم 25 مئی 2022 کو پشاور سے ایک لانگ مارچ لے کر چلے تھے تو تب بھی اسی کٹی پہاڑی کے اوپر ہی بڑا جوڑ پڑا تھا. تو جب ایک دفعہ یہ جو اٹک پل اور یہ سارا کٹی پہاڑی, یہ ساری رکاوٹیں تھیں, جب یہ ہٹیں تو پھر آگے کچھ بھی ورکرز کے سامنے ٹھہر نہیں سکا, اور ورکرز جو ہیں وہ پھر تیزی سے اسلام آباد کی طرف کچھ قافلے بڑھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا صدام ترین کا قافلہ جو ہے وہ آ چکا ہے. اب اگلی خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو اسی میں سے نکلتی ہے, وہ خبر ہے آج بشرا بی بی کا اس احتجاج کے اندر شامل ہونا. آپ سب کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جب کل اس احتجاج میں شامل ہوئیں تو جتنا بھی پاکستان کا میڈیا تھا زیادہ تر نے اس کی ایسی خبریں بنائیں کہ بندہ حیران رہ رہا ہے. کبھی نند اور بھاوج کے اختلاف کی خبریں بنائی گئیں, کبھی کہا گیا کہ بشرا بی بی کے پی ٹی آئی کے فلاں لیڈر کے ساتھ اختلاف ہو گئے ہیں, اور کبھی کہا گیا کہ فلاں خوش نہیں ہے ان کے آنے پہ, فلاں خوش ہے. ایک چیز جو کانسٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ چودھری نظام الدین بشرا بی بی کے اس احتجاج میں ہونے سے خوش نہیں تھے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے سکینڈلائز کرنا چاہتے تھے, اس خبر کو برا بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے. اب آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ بشرا بی بی ہوں یا ان کی بہنیں ہوں یا خاندان کا کوئی اور فرد ہو, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. تو پھر کیا بشرا بی بی کا اس احتجاج میں شامل ہونا درست فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ میری اس میں رائے یہ ہے کہ بہت درست فیصلہ تھا. اب آپ پوچھیں گے کیوں درست فیصلہ تھا, میں بتاتا ہوں. میں کسی اور کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کوئی اور دوست غصہ کر جائے گا, اس لیے میں ہر کام کے لیے اب جو اگلا یہ ٹاپک ہے اس میں شہباز گل کا نام لوں گا. اب آپ سوچئے کہ شہباز گل کو عمران خان صاحب نے کوئی عہدہ دیا, پھر ان کو ذمہ داری دی کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. جتنے بھی دوست ہیں, ہم جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا مین لیڈرشپ ہے, اس میں کسی اور کے نام لینے کی بجائے ایک دوست یا 10 دوستوں کے, میں صرف شہباز گل کا نام لیتا ہوں. تو شہباز گل کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں, اب شہباز گل نے دانستہ یا غیر دانستہ, چاہ کے یا نہ چاہ کے, وہ اگر پوری نہیں کی اور ان میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو شاید اسی لیے بشرا بی بی آج کنٹینر پہ کھڑی ہیں. اگر شہباز گل اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے پوری کرتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اگر میں پوری طریقے سے اونرشپ لے کے عمران خان صاحب کے لیے درست طریقے سے مہم چلا پاتا, اور جو ریکوائرڈ اس کے اندر ایفرٹ ڈالنی تھی, کیونکہ دیکھیں نا چودھری نظام الدین نے یہ جو قبضہ کیا ہوا ہے, یہ اب کوئی ایک دوسرے کو ڈونٹ کھلا کے تو عمران خان کو آزادی دلوائی نہیں جا سکتی. چودھری نظام الدین کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ پیار سے آ کر شہر کے باہر کہیں بیٹھ جائیں, آپ 10 گھنٹے بیٹھے رہیں, 10 دن بیٹھے رہیں, وہ کہیں گے آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, تھک کے واپس چلے جاؤ, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ورکرز کو موبلائز کر کے لاتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے مینج کر کے واپس بھیج دیتے ہیں, تو ورکر ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. چودھری نظام الدین کا کیا گیا, وہ جو کئی کروڑ یا 1 ارب یا 2 ارب یا 4 ارب روپیہ لگا, وہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ گیا. تو چودھری نظام الدین گین کر رہا تھا, پی ٹی آئی لوز کر رہی تھی. تو ظاہر ہے یہ شہباز گل کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہی یہ ابھی تک کامیابی نہیں ملی تھی. اگر شہباز گل اپنا جو فرائض تھے وہ درست طریقے سے ادا کرتا, اور اگر شہباز گل کو جو عمران خان نے ٹاسک دیا تھا وہ صحیح طریقے سے وہ پرفارم کر لیتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہا, تو شاید بشرا بی بی کو آج کنٹینر پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑتی, شاید انہیں احتجاج میں شامل ہونے کی ضرورت نہ پڑتی. اب بشرا بی بی اس لیے شامل ہوئی ہیں کہ میری کوتاہیاں ہیں. اب جب میری کوتاہیاں ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے بشرا بی بی کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ تمام کی تمام جو بازی ہے یہ تو وہی لگا سکتا ہے یا جیت سکتا ہے جو سر دھڑ کی بازی لگائے. اگر کوئی سر دھڑ کی بازی نہیں لگائے گا تو اس میں سے کچھ نہیں نکل سکتا, پھر تو ناکامی ہوگی ہر دفعہ. جو پوری دلیری کے ساتھ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو آگے تک جائے گا وہ اس میں سے فتح یاب ہوگا. اب شہباز گل نے تو اتنی ایفرٹ نہیں کی. اب شہباز گل نے جب نہیں کی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی اور دوست برا نہ منائیں, جتنے بھی میرے دوست ہیں, تو شہباز گل اگر ایفرٹ کرتے تو بشرا بی بی نہ ہوتی وہاں پر, وہ گھر میں بیٹھتی ہیں, اپنی عبادت کرتی. ان کو تو بامرے مجبوری آنا پڑا کیونکہ شہباز گل پرفارم نہیں کر سکے اپنی ڈیوٹیز.
اور یہ میں کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا اپنا نام لیتے ہوئے، یہ میں ہم مجموعی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو ہم عمران خان کے لیے پرفارم کر سکتے تھے تمام کے تمام ہم لوگ، نام صرف اپنا اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی دوست غصہ نہ کرے، وہ ہم اگر کرتے، یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا جو آپ کے سامنے رکھا، میں نے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے بھی اپنا یہ بیانیہ رکھا، اور میں نے یہ کہا کہ اب بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی ریگولر، صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی بیوی ہیں، انہوں نے 10 مہینے جیل کاٹی ہے، ان کا بھی استحقاق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں، سیاست کرنا ان کا حق ہے، وہ تو عمران خان صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس موومنٹ کا حصہ بننا اور اپنے شوہر کو ریلیز کروانا ان کا بھی حق ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، جی یہ شہباز نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ پہلے چلا گیا، یہ بعد میں چلا گیا، تو اب اس طرح کی ضرورت تھی کہ جہاں پر کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میری زندگی جاتی ہے تو جائے، میں نے واپس نہیں جانا، میں نے اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے، اور یہ کام بشرا بی بی نے کر دیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گی، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔ اس چیز کی اشد ضرورت تھی، اس اونرشپ کی اشد ضرورت تھی۔ میں عمران خان صاحب کی ایسی اونرشپ نہیں لے سکا، یا دوسرے دوست شاید نہیں لے سکے، لیتے تو آج جیسے میں نے کہا بشرا بی بی یہاں نہ ہوتی، وہ گھر میں ہوتی۔ اب ان کو مجبوراً آنا پڑا، تو ایسے حالات میں باہر سے تنقید ہوتی تو سمجھ آتی، اپنے سوشل میڈیا یا ایسے لوگ جو اپنے ہماری پارٹی سے محبت یا الفت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تنقید کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بشرا بی بی پر آپ کو اگر کوئی تنقید ہے تو وہ آپ عمران خان صاحب سے بات کیجئے گا، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اس وقت تو عمران خان صاحب کو چھڑوانا ہے جیل سے، اور بشرا بی بی آ کر اگر کھڑی ہو گئی ہیں اور انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، تو ہم سب کو انہیں پورے خلوص نیت سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں آخری بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اگر میں نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے پوری کی ہوتی تو شاید آج وہ وہاں نہ کھڑی ہوتی۔ تو ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو بھی دوست اس کے اوپر، دوست یا دشمن، تنقید کر رہے ہیں، ان کی کرنی بنتی نہیں ہے، یہ لا حاصل بات ہے، سٹوپڈ بات ہے، اس کو بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ بشرا بی بی کا وہاں ہونا نیڈ آف دا آر ہے، اور وہ بالکل بہترین کر رہی ہیں، وہ ہوں گی تو جو جذبہ مل رہا ہے کارکن کو، جو ایک ان کی فیملی کی اونرشپ ہے، یہ معاملہ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور عمران خان کے لیے سہولت کوئی نہ کوئی نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا جی، اب اگلے قافلوں کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیں۔ صدام ترین کا ہم نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح ساؤتھ ریجن کا جو قافلہ ہے، عمر امین، شاہد خٹک، سالار خان کاکڑ، ان کا بھی جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، کیونکہ بالکل یہ دروازے پر ہیں تقریباً۔ صدام ترین کا قافلہ ان سے آگے ہے، پھر داؤد شاہ کا بلوچستان سے قافلہ، وہ بھی رواں دواں ہیں، اور اسی طریقے سے جو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کا قافلہ ہے وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہے، لیکن وہ بھی آ رہا ہے۔ ساؤتھ پنجاب کے قافلے، اسی طریقے سے سینٹرل پنجاب سے جو قافلے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اب انٹر ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ جلد انٹر ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر 2 سیناریوز بن رہے ہیں۔ جو ہمیں اندر سے انفارمیشن آ رہی ہے، وہ انفارمیشن تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں سے پولیس ہٹ گئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا اندر کی بات کہ پولیس نے جواب دے دیا وہاں کھڑا ہونا، یا ان کو خود سے ہٹایا گیا ہے۔ یہ تھوڑا میرا تلفظ آج گڑبڑ ہو رہا ہے، معذرت میری اس پہ۔ میں اصل میں پچھلے کئی گھنٹوں سے سویا نہیں ہوں، مطلب کہ پچھلے شاید 48 گھنٹے سے میں درست طریقے سے سویا نہیں ہوں، اور کل میں صبح نکلا تھا نیو یارک جانے کے لیے، اور تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے سفر میں رہے لگاتار کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ وہاں احتجاج کرنا تھا، واپس آنا تھا، تو خاصی تھکاوٹ ہے۔ کوشش کر رہا ہوں ریفلیکسز میرے ٹھیک ہوں، تو اگر تلفظ کہیں پر آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑی سی معذرت آپ سے چاہتا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ تمام کے تمام جو معاملہ ہے، اب یہ اندر اسلام آباد کے اندر جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو پرانی تاریخ ہے اسلام آباد کی، جیسے ہی پہلا قافلہ داخل ہوتا ہے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو عوام ہوتی ہے وہ امڈ آتی ہے۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت جلد عوام امڈ آئے گی۔ عامر مغل جو اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جیت بھی گئے تھے فارم 45 پہ، انہوں نے اب اسلام آباد راولپنڈی سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر باہر نکلیں، اور نکلنا چاہیے بھی۔ ہماری بھی آپ سے اپیل ہے، یہ تمام لوگ جو آ رہے ہیں، یہ آگ کا دریا عبور کر کے آ رہے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان میں یہ لوگ بڑے مشکل نامساعد حالات میں
آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ پچھلے 36 سے 48 گھنٹوں سے، کوئی 48 سے بھی کئی زیادہ ہیں، اگر آپ صدام ترین کی بات کریں، کاکڑ کی بات کریں، داؤد شاہ کاکڑ کی بات کریں، یا سالار کاکڑ کی بات کریں، یا حلیم عادل شیخ کی بات کریں، یہ تمام لوگ تو اب میرا خیال ہے 72 آور سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے دوست سوئے نہیں ہیں، ریسٹ نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، مناسب پانی نہیں ملا، شیلنگ ہوئی ہے۔ تو میں اسلام آباد کے شہریوں سے دست بدست اپیل کروں گا کہ آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے، روکھی سوکھی، آپ کے گھر میں سوکھی روٹیاں بھی ہیں، شرمائیے مت۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دھرنوں میں کام کیا ہے، دیکھا ہے، آپ نے یہ نہیں شرمانا کہ میرے پاس سوکھی روٹی ہے یا کیا ہے۔ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں جو اس ٹائم داخل ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پانی، اگر آپ کے پاس گھر میں پانی کی بوتلیں نہیں ہیں تو برائے مہربانی پانی ابال لیں چولہے کے اوپر، اور تاکہ وہ ان کے پیٹ خراب نہ ہوں جب وہ سفر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا۔ تو پانی بے شک خود سے بوتلوں میں بھر لیں، صاف پانی ابال کے پانی لے کر جائیے۔ گھر میں جو بھی آپ کے پاس میسر ہے، کسی کے گھر میں کوئی خشک میوہ جات ہیں، چنے ہیں، کچھ بھی موجود ہے آپ کے پاس جو وہ امیجیٹلی کھا سکیں، وہ آپ ضرور ان کو ویلکم کیجئے، ان کو یہ چیزیں دیجئے کہ وہ آپ ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کا ہیروئک ویلکم کیجئے، جیسے ہیروز کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ان کو بالکل ویسے خوش آمدید کہیے۔ بڑی لمبی جنگ و جدل کے بعد وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اسلام آباد میں آپ نے چوکنے بھی رہنا، یہ آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا دبا رہے ہیں زمین کے اندر 3 مشکوک لوگ۔ تو اسلام آباد کے اندر کوئی اور جھوٹا سچا 9 مئی بنانے کی کوشش نہ کی جائے، کسی بلڈنگ کو آگ لگا کے۔ خیر اب عوام مانے گی نہیں، عوام کو ان کے سارے چلتروں کا پتہ ہے اب، لیکن بہرحال پھر بھی آپ نے ایک تو نظر رکھنی ہے کہ یہ کوئی ایسی کارروائی نہ کرنے کی کوشش کریں، محتاط رہنا۔ مجھے لگتا نہیں کہ یہ اب ایسی کارروائی کریں گے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جو اندر سے ذرائع، میری کچھ سینئر جرنلسٹوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا ہے کہ کئی جگہوں سے پولیس ہٹ گئی ہے، وہاں رینجر لگائی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے رینجرز بھی ہٹی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب آخری رکاوٹیں ہٹی ہیں تو پھر اس کے بعد آگے کوئی رکاوٹ تھی نہیں۔ تو یکسوئی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، بڑے سینئر جرنلسٹ سے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جو رجیم ہے، جو حکومت ہے، ان کی وہ یکسوئی نہیں ہے۔ دے آر ناٹ آن ون پیج ان دس تھنگ۔ یہ اپنا کانفیڈنس اور کمپوزر لوز کر گئے۔ ان کو شاید جتنا بڑا نمبر آ رہا ہے وہ ان کو بہت خوف دے رہا ہے، اور اس میں جو بہت ہی ایک تگڑا فیکٹر ہے وہ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، میں اپنی آخری سانس تک وہاں لڑوں گی اور واپس نہیں جاؤں گی۔ اب کیونکہ ان کی ایک فیملی ممبر ہے، اونرشپ ہے اس سارے کاز کی، وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ لڑنے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتی ہیں، وہ تو پرامن ہی ہے، لیکن اگر ان پر حملہ ہوگا تو وہ ظلم سہنے کو تیار ہیں، وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اطلاعات یہ ہیں، کیونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کی۔ اب پارٹی حوالے سے تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، کیونکہ ہمیں بریف نہیں کیا گیا پارٹی حوالے سے کسی قسم کا ان ملاقاتوں کے اوپر۔ جب یہ ملاقات کر کے دونوں نکلے ہیں تو جو میڈیا نے ان سے سوالات کیے ہیں، اس پر جو جوابات آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ میڈیا بتا رہا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے جا کے یہ پیغام دیا ہو۔ انڈیپینڈنٹ میڈیا اور جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ جنرلی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر ہے کہ انہیں بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں، سب جیل بنا کر، اور جو دوسرے قیدی ہیں ان میں سے چند قیدی چھوڑنے کا بھی پلان ہے۔ میرا اس پر تجزیہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی کورٹ آرڈر نہ ہو، کیونکہ ان کا کیا ہے، بنی گالہ لے کے جائیں سب جیل بنا کر اور کل کو پھر واپس لا کے جیل میں ڈال دیں، یہ صرف آپ سے احتجاج ملتوی کروائیں، تو ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں لگاتار۔ اور دوسرا، قیدی جو انہوں نے چھوڑنے ہیں چند، وہ بھی بعد میں پھر پکڑ کے اندر دے دیں گے کسی اور۔ تو یہ مومنٹ ہے، آپ اس ٹائم تگڑی پوزیشن میں، عوام آپ کی نکلی ہوئی ہے، یہ بار بار وقت نہیں آتا، اس لیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ تگڑے طریقے سے نیگوسیشن کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں پر بھی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ملک و قوم کے لیے جہاں فلیکسیبلٹی بنتی ہے ہونی چاہیے، لیکن 3 چیزیں ہیں: 8 فروری کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس ملے، بے گناہ تمام قیدی عمران خان سمیت فوری رہا ہوں، اور جو ملک کے اندر رول آف لاء کے اوپر ڈاکہ مارا گیا اس کو واپس کیا جائے۔ ان تینوں چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور بشرا بی بی کا ایک یہ بھی پیغام ہے
کہ جو کل نہیں نکل سکے یا آج نہیں نکل سکے وہ فوری طور پر نکلیں، ابھی نکل سکتے ہیں تو نکلیں، کل صبح نکل سکتے ہیں تو نکلیں اور وہ آئیں، کیونکہ یہ اب لمبا عرصہ یہ سب کچھ جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ میاں والی کا قافلہ ہو بھلے یا پنجاب کے دوسرے قافلے ہوں، ہارون آباد کا قافلہ ہو، سندھ کا قافلہ کچے کے علاقے سے گزر کے اسلام آباد کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو اب یہ تمام قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ہیں۔ یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی۔ میں آپ کے سامنے اب سے چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ اپڈیٹ رکھوں گا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر یہ قافلے داخل ہو رہے ہیں۔ جو بھی سچویشن ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جڑے رہیے یہاں پر ہمارے اس میں یہ کہوں گا ہمارے یا دوسرے جتنے بھی دوست آپ کو یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز ہوں بھلے ٹویٹر کے چینلز ہوں، جہاں سے بھی آپ انفارمیشن لیتے ہیں، جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ کم از کم آپ کو انڈیپینڈنٹ یا اتھینٹک انفارمیشن آئے گی۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔